अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। पार्लिमान के ऊंचे टावर के अकब में एक सब्जाजार बना था जिसके गिर्द बाड़ लगी थी। उसको हिरनों की पार्किंग कहा जाता था। बहुत से कंचेल और हिरन वहां टहल रहे थे। एक जमाने में चीनी पार्लियामेंट स्पीकर मलेशिया के दौरे पे आए और हिरनों का तोहफा लाए। ये सारे हिरन उन्हीं की औलाद थे और यहीं रखे जाते थे। फारिस साहब बाहर से टेक लगाए मुंतजिर खड़े थे जब उन्होंने वान फाते को सामने से आते देखा। वो तन्हा आ रहा था, मुस्कुराते हुए, उस्मान या गार्ड्स के बगैर। क्या आपने अपना जहन बदल दिया? मैं तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहता हूँ, लेकिन कैच मामले का मनफी रुख क्या है? मुस्कुरा के पूछते वो बाढ़ के करीब आया। धूप सारे को झुलसा रही थी। ऐसे में एक दरख्त तले मादा हिरन तीन नन्हे गजालों को लिए सस्ताने बैठी थी। बड़ी बड़ी आंखों से वो चारों इन दो मेंबर्स पार्लियामेंट को आमने सामने खड़े गुफ्तगू करते देख रहे थे। कैच? फारिस ने अचंभे से पूछा। कम ऑन फारिस, ये हो नहीं सकता कि ब्लैक मार्केट के किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाए और कोई कैच ना हो। वो कानूनी तरीके से काम करता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, अपना चेहरा नहीं दिखाता और पैसे बिटकॉइन के जरिए लेता है। बिटकॉइन लीगल होता है, ये एक डिजिटल करेंसी होती है जो ट्रेस नहीं की जा सकती। फातेह गर्दन मोड़ के दूर सड़क को देखने लगा। ऊंची इमारतें, सड़क, दूर तक फैला सब्जा। हिरन अभी तक उसे देख रहे थे और वो कुछ सोच रहा था। फिर चेहरा चेहरा वापस मोड़ा। ठीक है, उसे कॉल मिलाओ। फारिस ने फौरन फौरन फोन निकाला और नंबर मिलाया। वान फाते तुमसे बात करना चाहते हैं हालिम। और फिर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम, अपनी भारी आवाज में फाते बोला तो दूसरी जानिब लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर मर्दाना आवाज उभरी। सोच रहा हूँ सियासतदान पे सलामती वापस भेजूं या नहीं, क्योंकि आप लोग पीठ में छुरे घोंपने के लिए मशहूर होते हैं। लेकिन खैर, आप मुख्तलिफ दिखते हैं, इसलिए वालेकुम अस्सलाम। वान फातेह रामजिल, बताइए, हालिम आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फातेह ने गहरी सांस ली। कम से कम सियासतदान में लोगों को फेस करने का हौसला होता है हालिम। वो इनक्रप्टेड फ़ोन से मशीनी आवाज़ में बात नहीं करते। मजबूरी है जनाब, आपकी हुकूमतें मेरे जैसे लोगों की कमाई से टैक्स काटने के दर पे होती हैं। अपनी असल आवाज़ का रिस्क नहीं ले सकता। खैर, तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? वो अब आंखें छोटी करके दूर सड़क पे जमाए हुए था। मादा हिरन अभी तक बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखे जा रही थी। उसके बच्चे अलबत्ता घास की तरफ मुतवज्जह हो गए थे। ये तो मुनहसिर है इस पे कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मेरे घर से कल रात एक फाइल चोरी हुई है। देसा पार्क सिटी वाले घर से? उसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा, गोया मालूमात नोट कर रहा हो। फातेह ने खुद को आरामदा महसूस किया। हाँ, मेरे कमरे के लॉकर से। सेफ कौन सा है आपका? फायर सेफ? वो तो रेयर अर्थ मैग्नेट से 5 सेकंड में खुल जाता है, पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। खैर, चोरी क्या हुआ है? एक फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे। उसकी पहचान? नीले रंग का है, मेरे मलाका वाले घर के कागजात थे, मुझे वो ज़रूरी चाहिए हैं। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई, जैसे हालिम चौंका हो। सनबाव का घर? तेजी से पूछा। हाँ, वही घर। आखिरी दफा कागजात कब देखे आपने? हालिम संभल गया था। कल सुबह। और चोरी का इल्म कब हुआ? आज सुबह जब मैंने अपना लॉकर खोला। यानी 24 घंटे की विंडो है जिसमें किसी ने आपका लॉकर खोल के पेपर्स निकाले। कोई निशान, कोई जोर जबरदस्ती के आसार, मुलाजमों को जदोकोब किया गया हो। उसके सवालात फाते को मजीद आरामदा कर रहे थे। सफाई से काम किया गया है, किसी को इल्म भी नहीं हुआ। और कब तक वापस चाहिए हैं डॉक्यूमेंट्स? कल सुबह तक मिल जाएंगे। वो इतने आराम से बोला तो फाते हल्का सा हैरान हुआ। इतनी जल्दी कैसे ढूंढोगे तुम? उसकी हैरत पे साथ खड़े फारिस साहब तफाखुर से मुस्कुराए, जैसे अपने इंतखाब पे फख्र हुआ हो। वान फाते, कभी कोई मैजिक शो देखने गए हैं आप? शायद। उसने शान उचकाए। लोग जादूगरों के तमाशे देखने क्यों जाते हैं? हैरान होने के लिए, धोखा खाने के लिए, अमेज्ड होने के लिए। अगर जादूगर आपको अमेज नहीं कर रहा, अगर वो आपको धोखा नहीं दे पा रहा, अगर आपको इसकी ट्रिक पहले से मालूम हो गई हो, तो वो अच्छा जादूगर नहीं होता। आप बोर होते हैं, आपको मज़ा नहीं आता, इसलिए आपको मेरा तरीक़ाकार मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास धोखा खाने आए हैं, हैरान होने, ट्रिक्ड हो जाने। अगर आपकी तशफ़ी ना हो तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा।
चलो देखते हैं, वो मुस्कुराए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। आखिरी सवाल, आपको किसी पे शक है? कौन ये काम कर सकता है? तुम जादूगर हो, तुम अपने जादू से खुद मालूम करो कि कौन ये कर सकता है। वो जैसे लुत्फानंदोज हो रहा था। फिर जादू देखने और सहने के लिए तैयार हो जाइए वान फाते। हालिम का जवाब उसी के अंदाज में आया। और हाँ, अगली दफ़ा मुझे अपने नंबर से फ़ोन कीजिएगा, मुझे दरमियानी लोग नहीं पसंद। और तुम्हारी फीस वो काम के बाद होगी और मेरी महारत और आपकी शख्सियत के मुताबिक होगी। खुदा हाफिज। कॉल कट गई। फाते की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। सताइशी अंदाज में अबरू उचका के फ़ोन फारिस की तरफ बढ़ाया। कौन है ये आदमी? आई लाइक हिम। जो भी है कमाल है, वो भी खुशदिली से मुस्कुरा के बोले और उसके हमरा आगे को चल दिए। वापस जाते हुए फाते की मुस्कुराहट कुदरती थी, जैसे वो खुशगवार सी हैरत में गिर गया हो, जैसे अरसे बाद किसी से बात करके इतना लुत्फ आया हो। मादा हिरन अभी तक आंखें खोले स्पाट सी इन दो अफराद को देख रही थी जो दूर होते जा रहे थे। दूर बाजार के पार्किंग में कार में बैठे तालिया ने सोगवार मुस्कुराहट के साथ फोन बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। असरा को एक वाजे पैगाम देने का वक्त आ गया। उसने सन ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए और कार सड़क पे डाल दी। वो दो रवैया सुरमई सड़क थी। दोनों अतराफ लकड़ी की ऊंची शॉप्स और रेस्तरां बने थे। ये किसी जमाने में दो मंजिला घर होते थे। अब जदीद तराश खराश के बाद इनको दुकानों में बदल दिया गया था। असरा की गैलरी भी उन्हीं में से एक थी। गैलरी के अंदर खुला सा हॉल बना था। किसी शॉपिंग मॉल की तरह बालाई दोनों मंजिलों की बालकोनियां यहाँ से नजर आती थी। छत बहुत ऊंची थी। सयाह आगे पीछे टहलते हुए नवादरात देख रहे थे। असरा का ऑफिस दूसरी मंजिल पे था, मगर इस वक्त वो ऑफिस में नहीं थी। वो स्टोरेज रूम में अपनी निगरानी में सामान को पैक करवा रही थी। इर्द गिर्द स्टाफ काम में लगा दिखाई देता था। सिक्योरिटी टैग्स को डबल चेक करें अंचे विक्रम। उसने मुड़ के एक इंडियन शख्स को पुकारा। जैसे चे से मुराद मिस था, वैसे ही अंचे से मुराद मिस्टर था। आपसे मैं ये तवक्को करती हूँ कि मेरे किसी आर्ट पीस को नीलामी की जगह पहुंचने से कबल आंच भी नहीं आएगी। मैम, तालिया बिनते मुराद आई हैं। सेक्रेटरी ने अंदर झांका तो असरा बुरी तरह चौंकी, फिर गहरी सांस ली। उसने आना ही था, उसे मेरे ऑफिस में बिठाओ। मैं नहीं चाहती कि जब वो मुझ पे चीखे चिल्लाए तो बाहर के लोग उसकी आवाज़ें सुने। ऑफिस में ही बिठाया, लेकिन वो चीखेगी क्यों? वो तो गैलरी के बड़े डोनर्स में से है। सेक्रेटरी उलझी। फाते ने उसकी सुबह बेइज्जती की है। मुझे लजाजत से उससे माजरत करके मामला ख़त्म करना होगा। असरा ने पर्स से नन्ना आईना निकाला, स्पंज से नाक और गाल पे मेकअप दुरुस्त किया, कोट को नीचे खींच के शिकने दुरुस्त की, फिर चेहरे पे फिक्रमंदी के तासुरात डाले और बाहर निकल आई। हॉल अबूर करके वो ऊपर आई तो अच्छी खासी फिक्रमंद लग रही थी। तालिया को दरवाजे की तरफ पुश्त किए बैठे देखा तो अंदर कदम रखते ही शुरू हुई। आई एम सो सॉरी तालिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे सब हो जाएगा और तुम। वो अपनी सीट की तरफ आते बेहद दुख अंदाज में कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम मिसेस असरा, मैं अच्छी खबर लाई हूँ। तालिया मुराद खुशगवार चेहरे के साथ चहकी तो असरा के अल्फाज मुंह ही में रह गए। वो ठहर के तालिया का चेहरा तकने लगी। वो सुबह वाला सफ़ेद कोट पहने हुए थी, सुनहरी चोटी आगे को डाले, सर पे हेट तिरछा रखे, गुलाबी गालों वाली प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए बहुत पुरजोश लग रही थी। मेरी कांगू से बात हुई है। वो स्कूल की शर्त रखे बगैर ही आने को तैयार हैं। वो सिक्कों की शर्त रखे बगैर ही आने को तैयार हैं। और आप जानती हैं, कांगू के आने का मतलब है वो दो तीन बड़े डोनर्स को साथ में लाएंगे। मैं सोच रही थी कि आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं। आखिर में जरा हैरत से बोली तो शशदर खड़ी असरा संभली, फीका सा मुस्कुराई और अपनी पावर सीट पे बैठी। आंखें अभी तक हैरान और उलझी हुई थी। अच्छा, सुबह मैंने पेंटिंग को फाइनल टच दे दिया था। ये एक कार पेंटिंग शॉप का एड्रेस है। एक कार्ड मेज पे रखा है। तो पुरानी छोटी सी शॉप, मगर आपके पोर्ट्रेट की इस आदमी से लाजवाब फ्रेमिंग कोई नहीं कर सकता। चूंकि नीलामी सर पे आन पहुंची है, आप इसको आज ही बुलवा लीजिएगा। श्योर। असरा जबरदस्ती मुस्कुराई। तशवीश भरी आंखें तालिया पे जमी थीं। सुबह मैं घर वापस आई तो पोर्ट्रेट देख लिया था, मगर तुम जा चुकी थी। मुलाजिम बता रहे थे कि फातिह ने शायद तुमसे बात वगैरह करनी थी। मेरे आने तक वो भी जा चुका था, मुलाकात नहीं हो सकी। वो गौर से उसे देखते सिरसिरी सा बोली, गोया पानी की गहराई मापनी चाहिए। तालिया ने इस बात में सर हिलाया। मुस्कुराहट बरकरार थी। जी, उन्होंने मुझे स्टडी में बुलवाया था। आपको तो मालूम है वान फाते का कैरिज्मा और सहर ही इतना होता है कि मैं तो सारे अल्फाज ही भूल जाती हूँ। कहाँ सोचा था मैंने कि मैं वान फाते के सामने बैठ भी सकूंगी।
اسرا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا. چمبے بھری آنکھیں تالیہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں. خیریت سے بلایا تھا اس نے؟ جی کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے. اس نے گویا لالمی سے شانے اچکائے. وہ مجھے ہانگ توا کی کہانی سنا رہے تھے، سارا جو مالایو کی ایک داستان. میں تو ہر دفعہ اتنی سٹار سٹرک ہو جاتی ہوں کہ ان کی آدھی بات سن ہی نہیں پاتی. اور ہاں، اس نے پیشانی کو چھو کے جیسے یاد دلایا، انہوں نے مجھے کہا کہ اشر صاحب کے پاس ان کی کوئی فائل ہے جو میں اشر صاحب سے واپس لا دوں. میں تو بس یس سر کہتی رہی، ورنہ سب میرے سر سے گزر گیا. اب اشر صاحب سے میری اتنی فرینکنیس کہاں، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. بہرحال ان سے ملنا اور بات کرنا اتنا آنر ہوتا ہے کہ بس. آنکھیں میچ کے مسکراتے ہوئے کھولی جیسے بچے کسی بات کا مزہ لیتے ہیں. خیر مجھے کہیں جانا ہے تو آپ اس کارپینٹر کو بلوا لیجیے گا. میں نے ایک فرینچ کرکٹ سے کرٹک سے بات بھی کی ہے. اگر وہ اگلے ہفتے ملیشیا میں ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لے گی نیلامی. وہ اکثر یہیں ہوتی ہے. مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی. انشاءاللہ نیلامی پہ ملاقات ہوگی. اسرا نے بطیقت سر اسبات میں ہلایا. جگہ سے نہیں اٹھی. فاتح ذرا مختلف طبیعت کا ہے تو آئی ایم شیور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا. کس بات کا؟ وہ انجانے پن سے بولی تو آنکھوں میں سادگی تھی. اسرا جبرن مسکرائی اور کارڈ اٹھا لیا. کچھ نہیں، میں ابھی اس کو بلوا لیتی ہوں. رائٹ؟ صحیح. تالیہ مسکرا دی اور پھر باہر چلی آئی. نکلتے ساتھ ہی چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے. سیاہ چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر ماری. لیمپ اوندھا زمین پہ آ گرا. 2 ورکرز لیمپ کی طرف دوڑے تھے. وہ آگے بڑھتی گئی. اندر اسرا اپنے آفس میں دم سادے بیٹھی تھی، چپ، بالکل چپ. تبھی کسی افتاد کی طرح سیکرٹری اندر داخل ہوئی. مس تالیہ تو آپ سے اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی، مگر جاتے جاتے انہوں نے کارنر لیمپ کو گرا دیا. اچھی باتیں؟ اسرا نے سلگتی کھا جانے والی نظروں سے گورا. وہ صرف مجھے ایک پیغام دینے آئی تھی. سیکرٹری کے لب حیرت سے کھل گئے. وہ کیا؟ وہ یہ کہنے آئی تھی کہ وہ ان گیمز میں مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ کہ وہ بہت خطرناک لڑکی ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. اس نے بے اختیار کمپٹی چھوئی. یہ لڑکی کسی چیز کے پیچھے، اسے کچھ چاہیے. یہ مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں اسے روک نہیں سکتی. وہ بے بسی بھرے غصے سے ہتھیلیاں آپس میں ملتی شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی. نیچے تالیاں مراد ہال عبور کرتی نظر آ رہی تھی. ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی. گیلری سے نکلتے ہی تالیہ نے پرس سے ایک ننھا ایئر ہوڈ نکالا اور کان میں ڈالا. پھر سیدھی کار کی طرف چلتی گئی. تم کہاں تھی تالیہ؟ آلے سے داتن کی آواز گونجی. میں اسرا کو وارن کرنے گئی تھی اور اب میں اس کے بھائی کے پاس جا رہی ہوں. تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی. میں نے الارم کمپنی کی طرف سے جا کر وان فاتح کے گھر سے ملحقہ اسٹریٹس کے کیمرے چیک کیے ہیں. اور بھوجو مجھے کیا ملا؟ داتن مزے سے کہہ رہی تھی. رات کو اسرا چند منٹ کے لیے واک کرنے نکلی تھی اور اس نے جاگرز کی جگہ سینڈل پہن رکھے تھے. وہ کسی اسٹریٹ میں غائب ہوئی جہاں کیمرہ نہیں تھا اور 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی. اس کی شال میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے فائل چھپا رکھی تھی، یعنی اس اندھیر کارنر میں اس نے فائل کسی کو ڈراپ کی. یقیناً اشر کا کوئی آدمی ہوگا. کوئی ویڈیو، کوئی تصویر جس میں وہ فائل دیتے دکھائی دے رہی ہو. نہیں تالیہ، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اشر کے خاص بندوں کا فون ٹریس کرواؤں کہ وہ رات کو اس جگہ آئے تھے یا نہیں. اور داتن ریلیکس، ہم انویسٹیگیٹر نہیں ہیں، اس لیے کسی قسم کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو داتن لمحے بھر کو خاموش ہو گئی. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہیں جو ہمیں آتا ہے، یعنی چوری. اس نے کار سڑک پہ ڈال دی. لمبی سرمئی سڑک اطراف میں درختوں کی لمبی قطار کے باعث چھایا میں تھی. لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ فائل کہاں ہے؟ اشر بتائے گا. اس نے گلاسز اتارے، مسکرا کے اسٹیئرنگ ویل گھماتے موڑ کاٹا. چند لمحوں بعد وہ سیاہ موبائل سٹینڈ پہ لگائے اسپیکر آن کیے ہوئے تھی. فاتح کا نمبر ملا رکھا تھا اور گھنٹی جا رہی تھی. ہیلو، اس کی بھاری آواز کار میں گونجی تو تالیہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی. غالباً فارس نے آپ کو میرا نمبر دے دیا تھا، تبھی آپ نے کال اٹھا لی، ورنہ میں نے سنا تھا آپ غیروں کی کیا اپنوں کی کال بھی نہیں اٹھاتے. دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی. سنی سنائی سے زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہ بھروسہ کیا کرو حالم. اور آپ نے اسرا کی سن کے جو مجھ پہ الزام لگا دیا وہ. مگر بولی نہیں، صبر کر گئی. تو جادوگر کے شو کے لیے تیار ہیں آپ؟ ابھی تک تمہارا شو شروع نہیں ہوا کیا؟ تم نے تو صبح تک فائل واپس کرنی تھی. کوئی بھی جادوگر اپنے اسسٹنٹ کے بغیر کرتب نہیں کھیلتا، لیکن اسسٹنٹ کے علاوہ بھی ایک چیز وہ کرتا ہے. حاضرین میں سے وہ کسی ایک کو بلاتا ہے
اور اس کو کوئی کام کرنے کا کہتا ہے۔ کیا آپ کرتب کا حصہ بننا چاہیں گے؟ میں کسی سے احکامات نہیں لیتا حالم، وہ بے نیاز تھا، مگر اپنی فائل کے لیے آپ کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ جیسے حاضرین میں سے آیا شخص اسٹیج پہ آتے ہی جاد اگر کے تابع ہو جاتا ہے۔ حالم، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہیں کر رہے تو میں یہ کروں گا، ورنہ مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک بہت چھوٹا دورانیہ دیا ہے کام کا، اس لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گا، اسی وقت آپ ایک کام کریں گے۔ وہ ساری تفصیل بتا دی گئی۔ حالم کا روایتی گھمنڈی انداز سمجھانے والے انداز میں بدلتا گیا۔ یہ پہلا کلائنٹ تھا جس کے لیے لہجہ نرم ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے سر اور دل دونوں جھک جاتے تھے۔ وہ توانکو تھے۔ شور میں کر دوں گا، لیکن ٹیکسٹ مت کرنا، میرے فون پہ رنگ کرنا، میں میٹنگ میں ہوں تو فون نہیں دیکھتا۔ وہاں ازلی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ رائٹ سر، وہ ضبط سے بولی، اسٹینڈ پہ لگے فون کی اسکرین پہ انگلی پھیری۔ کال ختم ہو گئی۔ منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور نظریں سڑک پہ جما دیں۔ ایڈم محمد اس سکے کو جیب میں لیے جانے کتنی دیر سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ گھر آیا تو ننھا باغیچہ گرمی میں جھلس رہا تھا۔ مرغی ڈربے میں کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ پھول مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ تھکا ماندہ اندر داخل ہوا تو ماں راہداری میں کچن کے دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کے آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم جلدی آ گئے، خیریت؟ عبداللہ خلاف توقع آج واپس آ گیا ہے، اس لیے میری چھٹی ہو گئی۔ مگر ایڈم، میری تو ابھی 10 منٹ پہلے عبداللہ کی والدہ سے بات ہوئی ہے۔ اسرا نے اس کو بلوایا تھا، مگر بس نہ ملنے کی وجہ سے وہ کل صبح تک ہی آ پائے گا۔ ایڈم وہیں ٹھٹک کے رک گیا۔ نہیں، مسز اسرا نے کہا کہ وہ آ چکا ہے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں بھیجا؟ ایبو تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیسی دنیا تھی یہ؟ کون سچا تھا کون جھوٹا؟ وہ گمسم سا ہو گیا۔ پھر الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ برآمدہ دھوپ سے محفوظ تھا، وہاں چھایا تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور ننھے باغیچے کو دیکھنے لگا۔ پیر کینچی صورت میز پہ رکھ لیے، چہرہ سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ پھر اس نے فون نکال کے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ ڈرائیور ساری سیاستوں اور اندر کی سازشوں سے بے خبر ہوتا تھا۔ نہ اس کا اتنا عہدہ تھا، نہ مقام کہ اسے کوئی شریک کرتا۔ ایڈم، تم آج آئے کیوں نہیں؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گیا۔ فاتح صاحب پارلیمنٹ جاتے وقت ہمیشہ 2 کپ کافی کے پیتے ہیں، عثمان کو بھول گیا تھا، اس نے صرف ایک دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی طرف سے ڈرائیور نے روب جھاڑا۔ وان فاتح اس وقت کہاں ہیں؟ ابھی میں ان کو گھر لایا ہوں، پھر یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے۔ باڈی مین کا فرض بھی عثمان ادا کر رہا ہے، تمہارا پوچھا بھی تھا فاتح صاحب نے۔ میں ابھی آتا ہوں، لیکن سنو، وہ احتیاط سے پوچھنے لگا، آج گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کوئی غیر معمولی واقعہ، کوئی ایشو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے۔ صبح فاتح صاحب کی اہم فائل چوری ہو گئی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ صاحب نے وہ جو پینٹر لڑکی آتی اس سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ صاحب بہت غصے میں تھے صبح۔ ادھر پارلیمان میں سب کو پتا تھا، 2-3 ڈرائیورز نے تو مجھ سے بھی آ کے پوچھا۔ چیتالیہ سے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ صاحب نے چیتالیہ سے پوچھ گچھ کی؟ ملازم کہہ رہے ہیں کہ صاحب کو شک ہے چیتالیہ نے ہی چوری کی ہے۔ وہ اتنا باخبر تھا جتنا ہر ڈرائیور ہوتا ہے۔ ایڈم کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں آتا ہوں کہہ کے فون رکھا اور باہر کو بھاگا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ گھنٹی بجاتے گارڈ باہر نکل آیا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے ایڈم، تم کیوں آئے ہو؟ گارڈ کو شاید ایڈم کو اندر نہ آنے دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ مجھے فاتح صاحب سے ملنا ہے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ ایسے تو صاحب نہیں ملتے، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے ملنے دو، میں چلا جاؤں گا۔ ابھی الفاظ منہ میں تھے کہ آٹومیٹک گیٹ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا، فاتح کی کار باہر نکل رہی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پر سر جھکائے، اینک لگائے موبائل دیکھ رہا تھا۔ البتہ ڈرائیور نے ایڈم کو دیکھ کے کار آہستہ کر دی۔ ایڈم بھاگ کے فاتح کی کھڑکی تک گیا، بے چینی سے دستک دی۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا، پھر بٹن پہ انگلی رکھی، شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ تم کہاں تھے صبح سے ایڈم؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو اگلی سیٹ پہ بیٹھا عثمان پورا گھوم کے تندی سے بولا، سر عبداللہ نے پہنچ جانا تھا تو اس کو فارغ کر دیا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے عثمان؟ وہ سی سنجیدگی سے عثمان کو دیکھ کے بولا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح نے گردن اس کی طرف موڑی، اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ جی سر، وہ جلدی سے بولا۔ سر عبداللہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ وہ کار کی کھڑکی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ایڈم، آئی ایم فائن تھینکس، خیال رکھو اپنا، نرمی سے کہہ کے فاتح نے اینک اٹھا لی تو ایڈم کو پیچھے ہونا پڑا۔ شیشہ اوپر ہوتا گیا، کار آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اب تم جاؤ، گارڈ اس کے سر پہ آ پہنچا جیسے اسے نکالنے کی جلدی ہو۔ لیڈر جا چکا تھا، وہ رکتا بھی تو کس کے لیے؟ گرمی کی حدت بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر سڑک کنارے چلتا گیا، ذرا سی دیر میں پسینے سے پورا بھیگ گیا
تو ایک درخت تلے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا، پھر جیب سے سکہ نکال کے دیکھنے لگا۔ وہ گول سنہری سکہ تھا جس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا تھا۔ اس نے سکہ مزید اونچا کیا، اس کے گول دائرے کے ساتھ ننھے ننھے حروف تھے جو مٹ مٹ کے ابھر رہے تھے۔ ایڈم کی آنکھیں پوری کھل گئیں، دھوپ میں لمحے بھر کو وہ نظر آئے تھے 1437، پھر وہ غائب ہوتے گئے۔ ایڈم بالکل سناٹے میں رہ گیا، یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کوئی عجیب چیز تھی۔ اس نے جلدی سے سکہ ڈبے میں رکھ کے جیب میں ڈال دیا، پھر پریشانی سے سر پکڑ لیا۔ چہ تالیہ سے وہ پہلی دفعہ کب ملا؟ جب وہ اس سے سکے کو تنگو کامل کے گھر اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ چہ تالیہ نے 2 ماہ وہاں کیوں نوکری کی؟ 2 ماہ پہلے تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وان فاتح نے اس گھر مہمان بن کے آنا ہے۔ کیا وہ اس سکے کے پیچھے تھی؟ ایک نئے خیال نے اسے چونکا دیا۔ کیا یہ اس کا بار بار اسرا کے گھر آنا یہ سب سکے کے لیے تھا؟ لیکن نہیں، وہ تو فاتح کی حفاظت پہ مامور ایک پولیس آفیسر تھی جس کو فاتح پہلے سے جانتا تھا، تبھی اس کو تاشا کہتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، اگر وہ پہلے سے اس کو جانتا ہوتا تو چوری کے بارے میں تالیہ سے پوچھ گچھ کیوں کرتا؟ اتنی کڑی پوچھ گچھ کی ہوگی تو ملازم گواہ ہے نا اس کے۔ اس کا ذہن شک اور یقین کے درمیان ڈول رہا تھا۔ بالآخر اس نے موبائل نکالا اور تالیہ کے نمبر پہ ایک پیغام لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں، اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ دوپہر دھیرے دھیرے شام میں ڈھل رہی تھی، البتہ گرمی اور حبس ویسا ہی تھا۔ ایسے میں وہ نیلے شیشوں والا بزنس ٹاور سر اٹھائے کھڑا تھا جس کے 19ویں فلور پہ اشر محمود کا آفس واقع تھا۔ 19ویں فلور پہ کشادہ سی لابی بنی تھی جس کے سامنے لفٹ کے دروازے اس وقت کھل رہے تھے اور تالیہ مراد باہر نکل رہی تھی۔ لباس بدل لیا تھا، گلابی قمیض پہ سیاہ منی کوٹ پہنے، کوہنی پہ بیگ ڈالے، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے گرا اور سر پہ ترچھا سفید ہیٹ جمائے۔ وہ باہر آئی اور ریسیپشن ڈیسک کے قریب رکی۔ تالیہ بنت مراد، مجھے اشر محمود سے ملنا ہے۔ جی ان کا آفس بالکل کارنر میں ہے۔ لڑکی نے تہذیب سے گائیڈ کیا تو وہ ہوں کر کے نخریلی امیر زادیوں کی طرح آگے بڑھ گئی۔ کنکھیوں سے لابی کے صوفے پہ اخبار پھیلائے مطالعے میں منہمک داتن کو دیکھا مگر رکی نہیں۔ فاتح وہ کر دے گا نا جو تم نے کہا ہے؟ داتن اخبار سامنے رکھے آہستگی سے بولی۔ کان میں لگا آلہ دور جاتی تالیہ کو آواز پہنچا گیا۔ حالم کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اب وہ راہداری کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی تھی۔ اشر کے آفس کے باہر بیٹھی سیکرٹری فوراً اٹھی۔ چہ تالیہ، اشر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیاہ منی کوٹ والی لڑکی نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ موبائل سے نمبر ملایا۔ 2 گھنٹیاں اور کال کاٹ دی۔ اب وہ اشر سے ملنے کے لیے تیار تھی۔ وہاں سے چند میل دور ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے اسٹوڈیو روم میں وان فاتح موجود تھا۔ سیٹ لگا تھا، کیمرے سیٹ ہو رہے تھے، اینکر اپنے کاغذات پڑھ رہا تھا اور فاتح مطمئن سا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی پیتے سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا تو اس نے نکال کے دیکھا۔ حالم کا نمبر دیکھ کے مسکرایا اور موبائل واپس رکھ دیا، پھر قریب کھڑے عثمان کو بلایا۔ یہ کافی لے جاؤ، میں فریش ہو چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیریت سر؟ عثمان نے مسکرا کے اس کا تازہ دم چہرہ دیکھا۔ ہاں، صبح ایک انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا تھا، اس نے بتایا کہ فائل مل گئی ہے، اللہ کا شکر۔ عثمان کا منہ کھل گیا۔ واقعی؟ اصلی فائل؟ کہاں سے ملی؟ جس نے چرائی تھی اس کے سیف سے۔ مگ اس کی طرف بڑھا دی اور سامنے دیکھنے لگا جہاں اینکر اپنی نشست پہ بیٹھ رہا تھا۔ عثمان پھیکا سا مسکرائے، مبارک ہو سر، اور مگ لیے آگے بڑھ گیا۔ واپس اشر کی آفس بلڈنگ میں آؤٹ لابی کے صوفے پہ بیٹھی بظاہر اخبار پڑھتی داتن دبی آواز میں ہونٹ کم سے کم ہلائے کہہ رہی تھی، اب تک وان فاتح نے اپنے سیکرٹری کے سامنے فائل مل جانے کا ذکر کر دیا ہوگا، وہ فوراً اپنے اصل خداؤں کو بتائے گا اور وہ پریشان ہو کے اس جگہ جائیں گے جہاں فائل رکھی ہے۔ میں اس کا پیچھا کروں گی اور یوں وہ خود ہمیں فائل تک لے جائیں گے اور ہم اس کو چرا لیں گے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اندر اشر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ آفس بہت روشن تھا، 2 متصل دیواریں شیشے کی تھیں، وہ بلڈنگ کا کارنر آفس تھا۔ اونچی عمارتوں میں بنے آفسز کا بہترین آفس کارنر آفس ہوتا ہے جہاں ایک کے بجائے 2 دیواریں شیشے کی ہوتی ہیں اور وہاں سے سارے شہر کا نظارہ کرنا بہت دل فریب لگتا ہے۔ اشر ٹیک لگائے اپنی کرسی پہ براجمان مسکرا رہا تھا اور سامنے تالیہ مراد سنجیدہ سی بیٹھی نظر آ رہی تھی، ہیڈ سر پہ ترچھا رکھا تھا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی انچے اشر، وہ ناخوشی سے کہہ رہی تھی۔ انچے یعنی مسٹر۔ آپ کہیے چے تالیہ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کے بولا۔ گہری چھوٹی آنکھیں تالیہ کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔
آپ ایک معزز انسان ہیں اور میں ایک سوشلائٹ اور آرٹ لور ہوں۔ کوالالمپور کے آرٹ سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں میرا ایک نام ہے، پہچان ہے۔ میرے کسی بھی قسم کے سیاسی عزائم نہیں ہیں، نہ مجھے سیاست میں دلچسپی ہے۔ اس لیے کل جو تصویر آپ نے ٹویٹ کی اس کے بعد سے مجھے موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے، جو میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اشر کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ جی مجھے بھی وہ سب بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب تصویر اتارنا برا لگتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میڈیا کی تو عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانا۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کی سختی سے تردید کر دیں تاکہ میرے عزیز و اقارب کو اس سب سے تکلیف نہ ہو۔ میرا آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تردید بات کو مزید اچھالتی ہے۔ آپ سیاست نہیں سمجھتی چیتالیہ، خاموش رہنا اور نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ وہ اب آگے ہو کے بیٹھا تھا، سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سیاست کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی انچے اشر۔ صبح وان فاتح نے بھی مجھے آپ کے حوالے سے باتیں کہیں جو مجھے اچھی نہیں لگیں۔ وہ کسی فائل کا ذکر کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ برائے مہربانی آپ لوگ اپنی سیاست میں مجھے نہ دھکیلیں، وہ اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں آبنگ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، وہ پیرانوائڈ ہیں، وہ نرمی سے کہنے لگا تو تالیہ نے خفگی سے سر جھٹکا۔ مجھے سچ میں آپ کے باہمی مسائل میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف آرٹ آپ کی فیملی کے قریب لایا ہے۔ تو آپ کو آرٹ پسند ہے؟ وہ بات کو طول دیتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ تالیہ ذرا سا مسکرائی۔ ہر قسم کا آرٹ، چاہے وہ کینوس پہ بکھیرا جائے یا اسٹیج پہ پرفارم کیا جائے یا کتاب میں کہانی کی صورت لکھا جائے، آرٹ حیران کرنے کا نام ہے۔ لوگ آرٹ دیکھتے ہیں، پتہ ہے کیوں آتے ہیں انچے اشر؟ تاکہ وہ حیران ہوں، امیزڈ ہوں، دھوکہ کھا جائیں، اور جب ان پہ دھوکہ کھلے تو وہ ششدر رہ جائیں۔ لوگ عام زندگیوں میں ہر چیز پہلے سے جان لینا چاہتے ہیں تاکہ دھوکہ نہ کھائیں، مگر آرٹ پہ وہ صرف حیران ہونے اور اپنا دماغ بھگ سے اڑا دینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا؟ تو آپ کو لوگوں کو حیران کرنا اچھا لگتا ہے؟ وہ محظوظ ہوا۔ جی مجھے وہاں سے آنا اچھا لگتا ہے جہاں سے انہوں نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اس کی مسکراتی چمکدار آنکھیں اشر پہ جمی تھیں۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں پہ کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تالیہ نے دیکھا، اس کے عقب میں شیشے کی دیوار سے دور تک پھیلی اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور رملی نے اندر جھانکا۔ سر سوری مگر ضروری بات ہے، ادھر داتن کان میں بولی۔ رملی ابھی اٹھ کے گیا ہے، عثمان نے اسے بتا دیا ہے شاید کہ فائل مل گئی ہے۔ اشر اس مداخلت پہ بدمزہ ہوا۔ ابھی خفگی سے رملی کو ٹوکنے والا تھا کہ تالیہ بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کام کیجئے، میں چلتی ہوں۔ انداز سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا۔ اشر نے گہری سانس لی، مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ اوکے، نیلامی پہ ملاقات ہوگی چیتالیہ۔ سی یو۔ باہر آ کر وہ سیل فون پہ بٹن دباتی چلتی آئی جیسے کوئی ضروری میل کر رہی ہو۔ اشر کے آفس کے سامنے لاؤنج سا بنا تھا، وہ ٹائپ کرتے کرتے وہیں بیٹھ گئی۔ میں تیار ہوں، جیسے ہی رمنی نکلے گا میں اس کا پیچھا کروں گی۔ داتن کی آواز کان میں گونجی تو تالیہ جھکے سر کے ساتھ بولی، اسے جلد ہی پریشان ہو کے نکلنا چاہیے۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ، 5 منٹ، بالآخر رملی باہر آیا، سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا جو سامنے ہی تھا۔ کرسی سنبھالی اور کام کرنے لگا۔ تالیہ غیر آرامدہ ہوئی۔ چند منٹ مزید گزرے، نہ اشر آفس سے نکلا نہ رملی اپنی جگہ سے اٹھا۔ داتن بھی گڑبڑا گئی، اس کے کان میں بولی، تالیہ یہ لوگ فائل چیک کرنے باہر کیوں نہیں نکلے؟ کسی بینک کی طرف یا گھر کی طرف کہیں تو رکھی ہوگی انہوں نے فائل۔ تالیہ نے آنکھیں اٹھائی، ہرن جیسی آنکھیں جو اطراف کا ایکس رے کر لیتی تھیں۔ پتلیاں سکوڑ کے اس نے اشر کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ یا شاید وہ فائل چیک کر چکے ہیں، اسے ساری سمجھ آ رہی تھی۔ داتن، فائل اس کے آفس میں ہی موجود ہے۔ اوہ، داتن کی فکرمند آواز آئی۔ آفس میں واردات کرنے کے لیے ہفتے بھر کی تیاری چاہیے، کوئی لمبا کون کھیلنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ہفتہ نہیں، ہمارے پاس چند منٹ ہیں، مجھے وہ فائل ابھی چرانی ہے۔ مگر تالیہ، ساری زندگی میں نے لالچ میں چوریاں کی ہیں داتن۔ ساری زندگی میں نے پیسے کے لیے جھوٹ بولے ہیں، میں چور ہوں، جھوٹی ہوں، مگر مجھے پہلی دفعہ کسی سے وعدہ نبھانا ہے۔ توانکوں کے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ان کو کل صبح سے پہلے فائل دینی ہے تو دینی ہے۔ سروس باتھ رومز میں آؤ، ہمارے پاس پلاننگ کے لیے 10 منٹ ہیں۔ وہ دبی آواز میں بولتی آگے بڑھ گئی، بجائے لفٹ کی طرف جانے کے وہ ایک دوسری راہداری میں مڑ گئی۔ داتن نے گہری سانس لی۔ وہ ایک بے نیاز سیاست دان ہے جو پرسوں تک تمہیں یاد بھی نہیں رکھے گا، شکریہ کہہ کے آگے بڑھ جائے گا۔ طاقتور سیاست دانوں سے محبت کرنے والی لڑکیاں ہمیشہ پچھتاتی ہیں تالیہ، افسوس سے داتن بولی تھی، مگر تالیہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کا ذہن نیا پلان سوچ رہا تھا۔ لابی کی گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھیں۔